बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आप सबको आज इसलिए दावत दी कि बड़ी डिस्टर्बिंग चीज़ें हुई सऊदी पाकिस्तान जो सऊदी एम्बेसी है, दोनों रियाद में और जद्दा में। और मैं अब तक अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम नहीं था और डोमेस्टिक चीज़ों में पड़ा हुआ था, तो मैंने इतनी इसके ऊपर जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी मैंने नहीं दी अभी तक। हमने हालांकि शुरू में आके हमने गाइडलाइंस भी दिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी है अपनी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हम समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है आज, जिनके रेमिटेंसेस पे हमारा मुल्क अगर आज बैंकरप्ट नहीं हुआ या बेली अप नहीं हुआ तो उनकी रेमिटेंसेस की वजह से है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी। मैं आज से 50 साल पहले जब इंग्लैंड गया तो हमारा 20 साल उधर, या 20 साल से भी ज़्यादा, जब मैं एज एन ओवरसीज़ यानी इंग्लैंड में जब मेरा इंटरेक्शन होता था पाकिस्तान एम्बेसी से, पाकिस्तान हाई कमीशन से, तो मुझे बड़ा एक एक्सपीरियंस है कि वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ख़ास तौर पे जब मैं गया था तो लेबर क्लास थी हमारी ज़्यादातर, जो इंग्लैंड में उन दिनों में लेबर क्लास थी। अब तो वो पढ़ गए, उनकी सेकंड थर्ड जनरेशन आगे निकल गई हैं, पढ़ लिख के हैं। तो मुझे तब से एक्सपीरियंस है डीलिंग विद पाकिस्तान एम्बेसी एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो इसलिए मैं जब प्राइम मिनिस्टर बना तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि हम ये बिल्कुल जो एटीट्यूड बदलें जो हमारी एम्बेसीज़ डील करती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, और स्पेसिफ़िकली जो हमारे मेहनत कश लोग हैं जो वहाँ जाते हैं, काम करते हैं घरों से दूर, और जो निचला तबका है। ऊपर जो पढ़े लिखे लोग हैं जो वेल टू डू हैं, उनसे हमारी एम्बेसीज़ बाय एंड लार्ज ठीक रहती हैं, लेकिन जो निचला तबका है उससे मुझे हमेशा याद है कि बड़े प्रॉब्लम्स थे। जब इंग्लैंड के अंदर जो हमारे एम्बेसडर्स होते थे 70s और 80s की मैं बात कर रहा हूँ, इवन 90s, तो बड़ी बुरी तरह वहाँ की लेबर क्लास को देखते थे। और वो जो लेबर था वो देखता ही एम्बेसी की तरफ था। वो वैसे भी दूसरे मुल्क में बेचारे पैसे बनाने गए होते थे, तो वो एम्बेसी उनके लिए एक बड़ा सेंटर होता था कि वो जाएं और कोई प्रॉब्लम्स हों। लेकिन मुझे याद है कई एम्बेसडर्स की बहुत बुरी एटीट्यूड होती थी, जिस तरह वो कॉलोनियल डेज़ के अंदर जो मास्टर्स जिस तरह डील करते थे उसी तरह की एटीट्यूड थी अपने लेबर के साथ। अब मैं आपको बताऊं कि हमारा ये जो मुझे एक्सपीरियंस, जो मुझे कंप्लेंट्स आने शुरू हुए सऊदी अरेबिया से, हमारी जो वहाँ लेबर क्लास है, जो हमारे मेहनत कश लोग हैं, उनसे कंप्लेंट्स आने शुरू हुए कि जी एम्बेसी बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है, वो कर नहीं रही। बस 1.5 साल से शुरू हो गया। और उसके बाद एक दो इंसिडेंट हुए। उसके बाद मैंने फिर अपने जो हमारे पाकिस्तानी हैं जिनसे मेरा बड़ा इंटरेक्शन रहा है, बल्कि ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मेरा इंटरेक्शन रहा है फ़ंड रेजिंग की वजह से और उससे पहले क्रिकेट की वजह से, तो उनको फिर मैंने पूछा कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है सऊदी अरेबिया में, उसको मुझे फ़ीडबैक दो। तो जो फीडबैक आया वो बड़ा शॉकिंग फीडबैक था कि कोई कैलेसनेस, कोई परवाह नहीं उनको कोई सर्विस नहीं कर रहा। उसके बाद फिर हमारा जो सिटीज़न पोर्टल है यहाँ, जो जिसका सेक्शन है ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका, उससे फिर मैंने उसके भी कंप्लेंट्स देखेंगे क्या क्या कंप्लेंट्स आ रही थी। तो वो सारा मैच कर रहा है कि जो जिस तरह की अनफॉर्चुनेटली हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हमारी एम्बेसीज़ डील करती हैं, और जिस तरह का रिस्पॉन्स हमारी एम्बेसीज़ देती हैं इन लोगों को, वो मैंने ये अपने सिटीज़न पोर्टल से पूरे पॉइंट्स निकाले हुए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और उसके बाद मैंने आपको ये बताना है कि हमने अब करना क्या है, बिकॉज़ मैं आपको बता दूँ इस तरह हम नहीं चल सकते। ये जिस तरह हम अब चल रहे हैं ना हमारी एम्बेसीज़, ये कोई पुराना अंग्रेज़ों का कॉलोनियल सिस्टम तो चल सकता है, ये मौजूदा पाकिस्तान के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं चल सकता। एम्बेसीज़ का काम सबसे बड़ा अपने लोगों को जो जिधर
بڑی ڈائسپورا ہو اس کو سروس کرنا ہے. اور اس کے بعد جو کام ہے کہ ایک ملک جو اس وقت بڑے برے فائنینشیل حالات میں ہیں, ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا کام کر رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ لانے کے لیے, فورن انویسٹمنٹ کے لیے کتنا وہ ایکٹیو ہے. کیونکہ وہ پرانے دن چلے گئے جب ہمارے وہاں انگلینڈ کے اندر جو ایمبیسڈر ہوتا تھا وہ انگریزوں سے مل کے بڑا خوش ہو جاتا تھا. کوئی وہ نہ لوگوں کو سروس کرتا تھا, نہ کبھی اس کو فکر تھی کہ اس ملک کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے اندر جو ان کی ایمبیسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے اندر انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایز اپوز ٹو پاکستانی ایمبیسیز. اچھا جی, اب میں ذرا آپ کے سامنے چیزیں رکھنے لگا ہوں. 17 سروسز ہیں جو کہ پرووائڈ کی جاتی ہیں کاؤنسلر سروسز ایمبیسیز کے اندر. ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس کے لیے لوگ جاتے ہیں, اٹیسٹیشن آف نکاح نامہ, میرج رجسٹریشن, ڈیورس سرٹیفکیٹس, unmarried certificate, death certificate, birth certificate, police character certificate, medical documents, driving license attestation, bank papers, commercial and business documents, experience certificate, power of attorney from abroad, power of attorney documents from abroad, affidavits, اور پھر miscellaneous documents. اب ان کے اوپر میں ذرا صرف ایک جسٹ دے رہا ہوں کہ ہمارے سٹیزن پورٹل کے اوپر کیا فیڈ بیک آیا. unnecessary delays and complications in availing routine services. یہ میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں. non-adherence to time commitments. ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد ان کو وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے. یہ کئی دفعہ غریب لوگ ہوتے ہیں بڑی دور سے پیسے ایک ایک روپیہ بچا رہے ہوتے ہیں اپنا بیچارہ پاکستان بھیجنے کے لیے. وہ دور سے وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ جو ٹائم دیا گیا اس کے ادھر کوئی ہے نہیں ایمبیسی میں. پھر بڑا انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ آف سٹاف, اور یہ اسپیشلی 2 ایمبیسیز میں, یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ. بیئر ان مائنڈ کہ پاکستان کی جو ریمیٹنس سب سے زیادہ ان دو ملکوں سے آتی ہیں, اور ادھر ہی سب سے زیادہ انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے. اب اگر انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے, میرا پوائنٹ یہ آئی گیس کیونکہ بہت زیادہ وہاں ہمارا ورکرز ہیں تو وہ اس کی وجہ سے پریشر پڑتا ہوگا, آئی گیس یہ پڑتا ہوگا. لیکن اگر آپ کو اور ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں یہاں بتائیں. آپ بتائیں نا کہ ہمیں پرابلمز ہیں, ہم کوپ نہیں کر سکتے. لیکن انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ از جسٹ انفارگیویبل, انایکسیپٹیبل. یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, ہم ان لوگوں کو یہاں نوکریاں نہیں دے سکتے. وہ بیچارے بے روزگار ہوتے ہیں, وہ یہاں کس مشکلوں سے جاتے ہیں باہر کام کرنے کے لیے, صرف اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. 12 گھنٹے یہ لوگ کام کرتے ہیں, کئی دفعہ 8 9 لوگ ایک کمرے کے اندر سوتے ہیں. اور اس کے بعد جو وہ ایک جگہ ان کو مدد کرنی چاہیے جس ملک نے, وہاں ان کے یہ ساری لسٹ آئی ہوئی ہے کس طرح ان کو میرے پاس ایک اسپیسیفک چیزیں بھی ہیں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ایمبیسیز نے ان کو رسپانس دیا. پھر ٹاپ لیول سپرویژن از آئدر مسنگ اور ٹیکن فار گرانٹیڈ ان کیس آف پبلک گریونسز. سو دیٹ مینس کہ ایمبیسڈر کا جو اوور آل لیڈرشپ دینی ہوتی ہے, اصل میں تو اوپر سے کلچر فلو کرتا ہے. وہ کہتا ہے اٹس مسنگ, وہ نظر ہی نہیں آتا کہ. اور یہ بائی دا وے اسپیسیفکلی سعودی عربیہ میں بار بار نظر آیا کہ نہ کوئی ایمبیسڈر کو کوئی پرواہ تھی. بائی دا وے اس کے اوپر ہائی لیول انکوائری انشاءاللہ اگلے ہفتے رزلٹ آ جائے گا آپ کے سامنے, وہ بھی فائنڈنگز آئیں گی ساری. کمپلینٹس ریزولوشن اپروچ آف دی ایمبیسیز از موسٹلی فائر فائٹنگ اینڈ لیکس اے پیشن ٹو سالو دیز ایشوز. کہ ایمبیسیز میں پیشن ہی نہیں ہے, بس فائر فائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. کہ اگر کئی کمپلینٹس ریگولرلی آ رہے ہیں تو آئی ووڈ اسیوم کہ ایمبیسی کو ان کا کوئی ڈیولپ کرے گی ان کا میکنزم. بٹ اٹس جسٹ کہ دن گزار لیا, لیکن کوئی نظر نہیں آیا, کوئی دل سے بھی کوئی رحم ہے, کوئی کمپیشن ہے کہ ہم ان کے مسئلے حل کریں. نو پالیسی لیول ڈیسیژنز اور پرماننٹ ریزولوشن اپروچ is adopted to the issues frequently highlighted. No formal communication channels are kept at hand to keep the Pakistani diaspora updated about embassies' working hours,
about its codal formalities involved in services, with fee structure, etc. یعنی کوئی اس طرح کا ایمبسیز کے پاس کوئی فارمل کمیونیکیشن، لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم کیسے فائدہ اٹھا سکیں، ہو سکتا ہے ایمبسی نہ جانا پڑے. No proactive steps to regularly check the conduct and the attitude of the staff. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جو سٹاف ڈیل کرتا ہے لوگوں سے، اس کے اوپر کیا ایمبسی کرتی ہے. مجھے جو فیڈ بیک سعودی عربیہ سے آئی، اور یہ انشاءاللہ ہماری ابھی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں اور چیزیں نمایاں ہوں گی، کہ وہ ایسے لگا کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے. جو سٹاف بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ، اور میں آپ کو ذرا ایک اور بھی دیکھا، یہ جو ہمارے سٹیزن پورٹل کے اوپر چیزیں آئیں، میں ذرا جسٹ گیو یو اے سیمپل آف واٹ از ہیپننگ. یہ ایک لکھتا ہے، سر ان دوحہ قطر there is no arrangement of degree education after FSc FA, thus our children are suffering from no education. Please look into it and make arrangements for at least one university which can give education up to degree program. اب یہ it's not an easy thing, but ہو سکتا ہے کہ اگر اتنے زیادہ ہمارے پاکستانی ہیں تو ہم یہاں اس کا کچھ پلان کر سکتے ہیں اگر فیڈ بیک یہاں. Dear sir, thank you for reaching us out. یہ embassy کا response ہے. The embassy is well aware of the matter and has already taken up the matter with the authorities in the state of Qatar. Hopefully the matter will be resolved soon. تو وہ تو پاکستانیوں کو کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے قطر سے کرے گا. میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں. یہ نادرا کا ہے، یہ ذرا سن لیں. This is to inform you that the staff available in Kuwait, in Nadra office, they take money 250 to 500 dirhams for making illegal papers instead of guiding proper people to proper channels. تو وہ آگے کیا کہتا ہے ذرا یہ سن لیں. ادھر سے آیا. Dear citizen, all Nadra documents are issued by authorities headquarters in Islamabad and not by the embassy. The person in the embassy only assists in completing online applications for different services provided by Nadra. It will be appreciated if the embassy is provided any available evidence along with the detail of the person receiving bribery. اب بات یہ ہے کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ وہاں نادرا کا آفیشل یہ ایمبسی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا نادرا کا آفیشل وہاں پیسے لے رہا ہے لوگوں سے غلط ڈاکیومنٹس بنوانے کے لیے اور ان پہ غلط پیپرز کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ ایمبسی اس کو ایکشن لے اس کے کیس، کیونکہ وہ تو سارا ان کے نیچے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ نادرا ڈاکیومنٹ ادھر ہیڈ کوارٹرز میں، یہ کوئی جواب ہی نہیں ہے. وہ آگے سے لکھتا ہے کہ نا ایمبیسڈر نے کوشش کی ہے پتہ چلوانے کے لیے کہ وہ پیسے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. اگر وہ پیسے لے رہا ہے، امیجن ایمبیسی کے اندر فراڈ ہو رہا ہے. بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو، یہ سارا ہمارا سٹیزن پورٹل کے اوپر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اٹ جسٹ شوز کمپلیٹ کیرلیسنس. میں ایک اور آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، ایک اور بھی بڑا. ہاں یہ ہے، ایک پولیو کا ہے. وہ پولیو کا کہہ رہا ہے کہ جی ہم جب سعودی عربیہ آتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں پولیو ڈراپس دے دیتے ہیں، ہم ان کو وہ دکھاتے بھی ہیں کارڈ. وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ دیکھیں جی سعودی عربیہ از اے ساورن اسٹیٹ اور ہم ان کو پالیسیز پہ جانا پڑتا ہے. وہ آگے سے کہتا ہے میں سعودی عربیہ کا جو اٹیسٹڈ جدھر سے چیک کروانا ہے میں ادھر سے وہ سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے. تو وہ آگے سے یعنی یہ رسپانس ہے کہ ان کو بار بار پولیو ڈراپس دے رہے ہیں. وہ لے کے بھی آ رہا ہے جو سعودی عربیہ کی جو کریڈیٹڈ اٹیسٹیشن ہے، وہ اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ساورن گورنمنٹ ہے. میں صرف سم اپ کرنا چاہتا ہوں. میں فرینکلی مجھے ایکچولی بہت شوق ملا یہ جو سعودی عربیہ میں جو چیزیں ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے اور آئیں گی کیونکہ ابھی میں بول نہیں رہا کیونکہ پوری فل سکیل اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے. میں اس لیے یہ آپ کو بلایا کہ یہ ہم اگر اپنی ایٹیٹیوڈز چینج نہیں کریں گے، اور میں پھر رپیٹ کرتا ہوں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کہ انفارچونیٹلی ابھی بھی وہ پرانے زمانے میں وہ فورن آفس کا کانسیپٹ تھا، وہ پروٹوٹائپ براؤن صاحب ہوتا تھا، وہ جا کے انگریز کی طرح بیہیو کرتا تھا اور لوگوں کو اپنا ایکول نہیں سمجھتا تھا. اور کیونکہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں یہ 70s کے اندر جو ایمبیسڈرز کی ایٹیٹیوڈ تھی. دیکھیں جی، بٹ آئی وانٹ دس ٹائم کہ بڑا کلیئر اس کی مانیٹرنگ ہو. یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ان کی ایمبسیز میں بھی ہو، آپ کے ساتھ بھی لنکڈ ہو. شاہ جی یو مسٹ اوورسی اٹ. آپ کے نیچے کوئی آدمی ہونا چاہیے جو ساری فیڈ بیک.
اسپیشل آفیسر جو فیڈ بیک لے ساری، اور ہم بھی سٹیزن پورٹل سے جو ہمیں کمپلینٹس آئے اور ہمیں بہت آتی ہیں ہم سیدھے آپ کے پاس بھجوائیں، اور سو آپ کو ایگزیکٹ آئیڈیا ہو کہ اچھا جو ابھی تک بھجوا رہے ہیں وہ رسپانس جو آتا ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، وہ بڑا سٹینڈرڈ قسم کا رسپانس آتا ہے جو ایک بیوروکریٹک قسم کا، جو میں نے ابھی آپ کو بھی پڑھے ہیں کہ وہ ہسبینڈ وائف کہہ رہے ہیں طلاق ہے، سب کچھ ہے، یونین کاؤنسل ہے، وہ بیوروکریٹ بھیج رہے جی، اور لوگوں کے کام رک جاتے ہیں ساروں کے. سو نمبر 1 اس کی پلیز مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ کون، کیونکہ ہم تاکہ سزا اور جزا دیں، لوگوں کو اوپر اٹھائیں جو کہ اچھے کام کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ پنش دیم. سیکنڈلی ایک کمپیشن میں چاہتا ہوں، اور کمپیشن تب آتا ہے جب کہ آپ کو ایکچولی فکر ہو کہ یہ جو بیچارہ اپنے گھر سے دور، بیوی بچوں سے دور، ایک سال 6 8 مہینے بچوں کو نہیں دیکھتا، جو محنت کرتا ہے، اس کو پلیز اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں، اس کے کام آسان کریں. بار بار چیز آتی ہے جی ہمیں وہ ٹائم دیتے ہیں، وہ اتنی دور سے بیچارے کرایہ خرچ کر کے جاتا ہے جو ایک پیسہ بچا رہا ہے یہاں کے لیے، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے جی آج نہیں ہے ان کو، آج اویلیبل نہیں ہے یا کچھ ہے، کسی فریولس چیز سے واپس بھیج دیتے ہیں. یہ جو کمپیشن نہیں ہے، اس کے لیے میں پھر آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کسی قسم کی ہمارے سے سپورٹ چاہیے. مثلا آپ سمجھتے ہیں اوور ورکڈ ہے کوئی، تو ہم آپ کے لیے اور سٹاف دے سکتے ہیں اس کے لیے، لیکن پلیز سروس دیم پراپرلی. یہ بڑے خاص اللہ کے لوگ ہیں، یہ محنت کش لوگ ہیں جن کے اوپر یہ ملک چل رہا ہے. تو اور پھر پرزنرز، یہ جو ہمارے پرزنرز ہیں، کوئی معاشرہ ان کو لاوارث نہیں چھوڑتا اپنے لوگوں کو. ہمارے لوگ فریولس چیزوں میں پکڑے جاتے ہیں، وہ بیچارے پہلے ہی غریب ہوتے ہیں، وہ جیلوں میں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ان کو. تو پلیز اس کے لیے بھی ہم فنڈ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک سیل بنائیں، وکیل ہوں جو ریگولرلی جا کے پتہ ہو، ہر پرزنرز کا ہمیں پتہ ہو، فیڈ بیک آئے. کئی بیچارے بڑے ڈیسپریٹ لوگ جو چھوٹی سی چوریاں اگر ان کے فائنز ہیں، وہ ہم پیسے یہاں اکٹھے کر کے ان کو، بلکہ وہاں ہمارے جو باہر پاکستانی ہیں، اور واٹ آئی نو آف دیم، ان کو بھی ہم ٹاسکنگ لگا دیں، وہی ان کو بیچارے پیسے دے کے نکال سکتے ہیں، پرووائڈیڈ ان کے پاس یہ انفارمیشن چلی جائے. اور فائنلی فورن انویسٹمنٹ، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی ایویلیویٹ کریں کہ کون سے ایمبیسی سے زیادہ پرو ایکٹیو کام ہو رہا ہے، ہمارے پاس انویسٹرز آ رہے ہیں، وہ جتنا بھی ہوتا جائے گا وہ اس سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان ہمارا ٹیک آف کر رہا ہے آہستہ آہستہ، اللہ کا کرم ہے، ہمارا ملک اوپر جا رہا ہے، روپیہ تکڑا ہو رہا ہے، ہمارا ریزروز بڑھ رہے ہیں.